जिस दिन नूरुल हक 1 साल का हुआ उस दिन उसने पहली बार खड़े होकर चलना शुरू किया। अब्दुल हक को वो मंजर इस कदर भाया कि उसका बस चलता तो वो बस उसे चलते हुए देखता ही रहता। वो मंजर था ही कुछ ऐसा, जब नूरुल हक चलता तो उसके चेहरे के तासुरात और अंदाज से उसके हर जज्बे का साफ पता चलता। कुछ थोड़ी सी बेयकीनी जो उसके कदमों के डोलने से आया होती, कुछ खौफ, गिरने का खौफ जो उसकी आंखों से छलकता। इसके साथ एक चैलेंज को कबूल करने की चमक भी उसकी आंखों में होती, और वो चैलेंज होता 10-12 कदम दूर बाहें फैलाए बुलाता हुआ उसका बाप। वो बेयकीनी से अपने हदफ की तरफ बढ़ता, उसके कदम डगमगाते, वो डरते डरते कदम बढ़ाता। फिर जब वो अपने हदफ से 1-2 कदम के फासले पर रह जाता तो खौफ और हैजान से शल होकर वो चलना भूलकर अब्दुल हक की तरफ जस्ते लगाता और उसकी बाहों में समा जाता। उस वक्त उसके चेहरे पर खुशी, होंठों पर हंसी और आंखों में फख्र होता। वो खुश होकर अब्दुल हक को प्यार करता। कभी ऐसा भी होता कि वो दरमियान में ही गिर जाता। उस लम्हे उसकी निगाहों से मायूसी झलकती, वो बिसूरने लगता था कि बस अब रोया और जब रोया। ये देखकर अब्दुल हक उसे चमकारता, पुकारता, कोई बात नहीं बेटे, उठ जाओ, शाबाश, और जल्दी से आओ मेरे पास, गिरने से डरते नहीं। ये सुनकर नूरुल हक मुस्कुराता और दोबारा खड़ा होता। उसके खड़े होने की अदा अब्दुल हक को और प्यारी लगती थी। वो हिलता जुलता उठता, हर लम्हे ऐसा लगता कि वो फिर गिर जाएगा, और कभी वो गिर भी जाता। अब्दुल हक को उसे फिर चमकारना पड़ता, और जब नूरुल हक का एतमाद बढ़ गया तो उसे चलने को होका हो गया। वो बस चलते ही रहना चाहता, जब तक जागता चलता रहता। शाम तक वो थक जाता, पांव दुखने लगते। उस वक्त वो अपने मामूल के मुताबिक हमीदा के पास होता था। वो बड़ी बेबसी और मासूमियत से अपने पांव अपने हाथों से दबाता और हमीदा तड़प जाती, ला मैं दबा दूं तेरे पांव। और वो पांव दबाती तो नूरुल हक के चेहरे पर सुकून छा जाता। इतना क्यों चलता है, हमीदा कहती, देख तो पांव सूज गए हैं तेरे। नूरुल हक टुकर टुकर उसके चेहरे को देखता रहता। उसकी निगाहों में तशक्कुर होता, मोहब्बत होती। अब्दुल हक और अर्जुमंद भी वहीं मौजूद होते, और रशीदा और आबिया भी। सब ये तमाशा देखकर मुस्कुरा रहे होते। आबिया, जैतून का तेल तो दे जरा, हमीदा पुकारती। फिर हमीदा नूरुल हक की टांगों की बहुत अच्छी तरह मालिश करती। अब देखना सारा दर्द भाग जाएगा तेरा, वो नूरुल हक से कहती। और कुछ देर बाद नूरुल हक उठकर बैठता और अब्दुल हक की तरफ हाथ फैलाता। ये इस बात का इशारा होता कि अब उसके साथ वाले मामूल का वक्त शुरू हो गया है। चलने का शौक अपनी जगह, लेकिन वो अपने मामूल से दस्तबरदार नहीं हुआ था। सोता वो अब्दुल हक की गोद में ही था। अब्दुल हक उसे लेकर टहलता रहता, यहाँ तक कि वो सो जाता। और वक्त का वो ऐसा पाबंद था कि दिन छोटे बड़े होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मौसम में बाहर आ गया था, दिन बड़ा होने लगा था, ईशा का वक्त भी पीछे चला गया था। अब वो ईशा से पहले सोता था। आमतौर पर बच्चे बोलते पहले हैं और चलते बाद में। नूरुल हक का मामला उलट था। वो घर भर में दौड़ता फिरता था, लेकिन बोला अब तक नहीं था। एक शाम उसके पैरों की मालिश करते हुए हामिदा ने कहा, नूरुल हक तू बोलेगा कब? नूरुल हक आदत के मुताबिक उसे तकता रहा। बोलता क्यों नहीं, जवाब दे। नूरुल हक पलकें झपकाए बगैर उसे देखता रहा। क्या बुढ़ा होकर बोलेगा? हमीदा ने कुछ चिढ़कर कहा। तब तो शायद मैं होंगी भी नहीं। और नूरुल हक का रद्द अमल हैरत अंगेज था। वो उठकर बैठ गया और उसने साफ आवाज में कहा, बाबा। कायनात जैसे साकित हो गई, तमाशाइयों ने जैसे सांसें रोक ली। सबको वो अपनी अपनी समात का वहम लगा था। सब बेयकीनी से दो चार थे। सबसे पहले हमीदा ही संभली। उसने चट चट नूरुल हक को खूब प्यार किया, फिर बोली, क्या कहा तूने, फिर से बोल। और नूरुल हक जैसे हर बात समझ रहा था, उसने फिर दोहराया, बाबा। कौन बाबा, कहाँ है बाबा? नूरुल हक चंद लम्हे हमीदा को देखता रहा, फिर उसने सर घुमाकर उस तरफ देखा जहां अर्जुमंद और अब्दुल हक बैठे थे। फिर उसने उंगली अब्दुल हक की तरफ उठाते हुए कहा, बाबा, बाबा। और कमरे में खुशी की लहर दौड़ गई। अब्दुल हक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अर्जुमंद के चेहरे पर फख्र था। वो ज़ेर-ए-लब अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह। इधर देखो मेरी तरफ, हमीदा ने बनावटी गुस्से से नूरुल हक को पुकारा। नूरुल हक सबको खुश देखकर मुस्कुरा रहा था। हमीदा की आवाज सुनकर उसकी तरफ मुड़ा। बहुत मतलबी है तू, हमीदा ने वैसे ही गुस्से से कहा। टांगे तो तेरी मैं दबाती हूँ और तू पहले नाम लेता है बाबा का। नूरुल हक ने बहुत गौर से पुरतशवीश नजरों से हमीदा को देखा। फिर जैसे वो समझ गया कि वो दिखावे का गुस्सा है, वो हंस हंस कर तालियां बजाने लगा। मक्कार कहीं का, सब समझता है, हमीदा ने बड़े लाड से कहा। फिर अपने सीने पर उंगली रखते हुए बोली, अच्छा बता, मैं कौन?
नूरुल हक चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, दादी। जरा फिर से कह। दादी, दादी, नूरुल हक ने कहा और उठकर हमीदा से लिपट गया। हमीदा ने उसे जी भरकर प्यार किया। मेरी जान, मेरा लाडला। फिर वो खुशी से रोने लगी। तेरा शुक्र है रब्बा, तूने ये दिन भी दिखाया मुझे। फिर हमीदा ने अर्जुमंद की तरफ इशारा किया। अच्छा बता, ये कौन? नूरुल हक ने झट कहा, अम्मी, अम्मी। पुत्र, तेरा बेटा बड़ा मक्कार है, हमीदा ने अब्दुल हक से कहा। बहुत गहरा है ये, जाने कब से बोलना आता होगा इसे, पर बोला नहीं, वरना इतना साफ कैसे बोलता? हाँ अम्मा, ये तो है, अब्दुल हक ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन से घर की रौनक और बढ़ गई। जिस तरह का मामला अब्दुल हक के साथ गुस्ल के मामले में हुआ था, आम तौर पर ऐसे मामलात वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी अहमियत खो बैठते हैं। आदमी इन पर सोचना कम कर देता है, यहाँ तक कि वो उसे महज एक वाहिमा समझने लगता है और बिलाखिर भूल जाता है। लेकिन अब्दुल हक के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसके लिए वो बहुत बड़ी बात थी। वो इसे कैसे भूल सकता था? हर रात सोने के लिए लेटते वक्त वो उस वाक़े को याद करता और उस पर गौर करता, लेकिन उसकी समझ में न आता कि वो क्या था। इसमें तो उसे कोई शक नहीं था कि वो अल्लाह की तरफ से था। ये भी तय था कि वो कोई इनाम नहीं था, बल्कि तंबीह थी। सोचना ये था कि किस बात पर तंबीह की गई ताकि वो आइंदा उससे बचे। वो इस पर बहुत सोचता। उसकी समझ में एक ही बात आती थी, नमाज से गफलत और बेपरवाही। दूसरी कोई बात उसकी समझ में ही नहीं आती थी। लेकिन उसका दिल इस पर मुतमईन नहीं होता था और कुछ समझ में नहीं आता था और दिल कहता था कि बात कुछ और है। इसके नतीजे में एक तब्दीली रौनुमा हुई। ये सब कुछ सोचते हुए वो सोती हुई अर्जुमंद को देखता। वो जानता था कि वो कितनी हसीन है, लेकिन सोते हुए वो और ज्यादा हसीन लगती थी, या यूं था कि वो उसे बहुत पुरकशिश लगने लगी थी। मगर पहले वो उसे इतना और इस तरह देखता भी तो नहीं था। सर्दी रुखसत हो गई, मौसम मोतदिल बल्कि कदरे गर्म हो गया। रुत बदली तो उसके सोचने का अंदाज भी कुछ बदला। कुछ इसकी वजह यह भी थी कि अर्जुमंद को देखकर उसके अंदर ख्वाहिश सर उठाने लगती थी। बहरहाल उसने सोचा कि अब तो पानी के ठंडे गर्म होने का मसला भी नहीं है। लेकिन पिछली बार की अनहोनी के नतीजे में उसकी फजर की नमाज कज़ा हुई थी। इसका उसे अब तक गम भी था और इसकी वजह से वो खौफजदा भी था। तजुर्बा करने को जी चाहता था, लेकिन हिम्मत भी नहीं होती थी। कहीं इस बार भी। मगर हर गुजरती रात के साथ उसकी ख्वाहिश बढ़ती गई। नफ्स सर उठाने लगा और सर उठाते उठाते सरकशी पर उतर आया। उस रात उसने बड़ी नरमी और मोहब्बत से अर्जुमंद को जगा दिया। वो रात सिर्फ नफ्स की ख्वाहिश की रात नहीं थी, उसमें मोहब्बत भी थी। ऐसी मोहब्बत कि अर्जुमंद की रूह तक सैराब हो गई। वो रात उन दोनों के लिए एक खूबसूरत ख्वाब बन गई। मगर जब आंख खुली तो इस ख्वाब की खौफनाक ताबीर सामने थी। वो दोनों एक ही वक्त जागे। दोनों का ही तहज्जुद का मामूल था। आमतौर पर अर्जुमंद अब्दुल हक से कोई आधा घंटा पहले बेदार होती थी, लेकिन उस सुबह अब्दुल हक भी कुछ जल्दी ही जाग गया। वो सो गया था। ये भी अल्लाह की रहमत थी। आप रुकें, मैं गर्म पानी लाती हूँ। मौसम खासा गर्म था। ख्वाबगाह में निस्बतन ज्यादा गर्मी थी। वो पंखा चलाकर सोए थे। अब्दुल हक ने कहा, इसकी जरूरत नहीं अर्जुमंद, इस वक्त तो ठंडा पानी अच्छा लगेगा। अर्जुमंद ने कुछ नहीं कहा। वो कमरे से निकली और किचन की तरफ चली गई। जाने से पहले उसने अब्दुल हक के कपड़े बाथरूम में पहुंचा दिए। अब्दुल हक बाथरूम में गया तो बेहद पुरअतमाद था। वो शावर के नीचे खड़ा हुआ और उसने लट्टू घुमाया। पानी की फुहार जिस्म पर गिरी तो उसकी चीख निकल गई। वो घबराकर शावर से दूर हटा। बौखलाहट ऐसी थी कि उसे लट्टू घुमाने का ख्याल ही नहीं रहा। चंद लम्हे वो अपने कंधों को सहलाता रहा। हैरत की बात थी कि उसके कंधों पर आबले नहीं पड़े थे। हालांकि जिस्म पर गिरने वाला पानी उसे तो खौलता हुआ ही महसूस हुआ था। कंधों में जलन अलबत्ता हो रही थी और वो भी बतदरीज कम होती जा रही थी। उसने पाजामा पहना और बाहर निकल आया। उसका दिल खौफ और गम से भरा हुआ था। बाहर अर्जुमंद मौजूद थी। उसने उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ती देखी तो दिलासा देने वाले अंदाज में बोली, घबराएं नहीं, मैंने पानी गर्म कर लिया है, अभी लाई। ये कहकर वो बाहर जाने के लिए पलटी। इसकी जरूरत नहीं अर्जुमंद, अब्दुल हक ने कहा। अर्जुमंद ने पलटकर उसे तशवीश से देखा। अब्दुल हक की आवाज की लर्जिश ने उसे परेशान कर दिया था। क्या हुआ? उसने पूछा। इस बार मामला बरक्स है। क्या मतलब? शावर का पानी मुझे नाकाबिले बर्दाश्त हद तक गर्म लग रहा है, खौलता हुआ। अर्जुमंद ने हैरत से उसे देखा। बाथरूम में पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वो बाथरूम की तरफ चल दी। अब्दुल हक भी उसके पीछे था। अर्जुमंद ने शावर की फुहार की तरफ हाथ बढ़ाया और चंद लम्हे वहीं रहने दिया। पानी तो नॉर्मल है आगा जी, बल्कि कुछ ठंडा है। अब्दुल हक ने भी हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही लम्हे हल्की सी चीख के साथ वापस खींच लिया। अर्जुमंद इस्तिफहामिया नजरों से उसे देख रही थी। मेरे लिए तो ये खोलता हुआ पानी ही है।
تو اب ارجمند کے لہجے میں پریشانی تھی۔ تم میری فکر مت کرو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مطلب تم غسل کرو اور نماز پڑھو۔ لیکن عبدالحق نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرا تو نقصان ہو ہی گیا، عبدالحق نے بڑے دکھ سے کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کی فکر میں تم بھی اپنی تہجد بلکہ فجر سے بھی محروم ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ باتھ روم سے نکل گیا۔ وہ دن بھی پچھلے دن جیسا ہی تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ پچھلی بار وہ لحاف میں لپٹ کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ اس بار وہ لان میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس بار اس کے اندر غم و غصہ بھرا تھا، بے بسی کا احساس الگ تھا، غصہ اسے خود پر آ رہا تھا۔ پچھلی بار کے تجربے کے بعد اسے یہ جرأت کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی اس نے دفتر سے چھٹی کی اور اس بار بھی 12 بجے کے بعد پانی اس کے لیے نارمل ہو گیا۔ اس بار ارجمند بہت دکھی تھی۔ عبدالحق کی کوئی بھی محرومی اسے کب گوارا تھی، اور یہ تو بہت بڑی محرومی تھی۔ نماز پڑھنے والا کوئی شخص ایک نماز سے بھی محروم ہو جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑا غم ہوتا ہے، جبکہ یہاں تو تہجد بھی تھی۔ ارجمند عبدالحق کے دکھ کو محسوس کر سکتی تھی۔ ایک معمول اگر ٹوٹ جائے تو آدمی کو لگتا ہے کہ پچھلے کیے کرائے پر پانی پھر گیا ہے۔ وہ ہفتے کی رات تھی۔ معمول کے مطابق وہ دونوں قرآن فہمی کے لیے بیٹھے، لیکن دونوں ہی ارتکاز سے محروم تھے، دونوں ہی اس معاملے پر گفتگو سے گریزاں تھے، اور دونوں یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس پر بات کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ بات شروع کون کرے اور بات کس طرح شروع کی جائے۔ بالآخر ارجمند نے ہی بات شروع کی اور عبدالحق کی دلجوئی سے شروع کی۔ آغا جی، دل چھوٹا نہ کریں اور پریشان نہ ہوں، اس نے کہا۔ حالانکہ بات پریشانی ہی کی ہے، بے شک، لیکن میں اور آپ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو پریشانی بیکار ہی ہوئی نا۔ اب سوچوں پر کس کا اختیار ہے؟ کوئی بچ سکتا ہے پریشان ہونے سے؟ جی، بچ سکتا ہے۔ اللہ کا ذکر، قرآن اور نماز اس سے بچاتی ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پریشانی کی وجہ سے نماز پڑھنا تک آسان نہیں رہتا آدمی کے لیے، جسے معلوم ہو کہ اس کے سوا کوئی پناہ نہیں۔ وہ بار بار کی ناکامی کے باوجود اسی طرح کوشش کرتا رہتا ہے۔ بالآخر اللہ خوش ہو کر اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے اور اسے یکسوئی عطا کر دیتا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بندے کے پاس اس کے سوا چارہ ہی کیا ہے؟ بس اللہ سے رجوع کرتے رہنا ہے، عبدالحق نے کہا۔ لیکن اس مسئلے پر بھی تو غور کرنا چاہیے، یہ مسئلہ ہے کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے تو اس معاملے میں بھی اللہ کی ناراضی ہی نظر آتی ہے۔ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں آغا جی، مگر شاید میں اس قابل نہیں۔ میں تو ہمیشہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہوں۔ ارجمند نے اس پر بہت غور کیا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں ایسی کوئی بات نہیں آئی تھی جو اللہ کی ناراضی کا سبب ہو۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے آغا جی، آدمی کو ہر لمحہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، وہ بولی۔ لیکن ناراضی کا سبب تلاش کرنا بھی ضروری ہے۔ سبب تو جب اللہ کی رحمت ہوگی تو سمجھ میں آئے گا۔ اس وقت تو ہمارے سامنے سزا ہے، اس پر غور کر سکتے ہیں ہم۔ اور سزا کیا ہے؟ ارجمند نے پوچھا۔ تم نہیں سمجھی؟ ارجمند نے نفی میں سر ہلایا۔ سزا یہ ہے کہ میں تمہاری قربت سے محروم کر دیا گیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھ سے بھی ناراض ہے۔ یہ کیسے کہہ سکتی ہو تم؟ میں بھی آپ کی قربت سے محروم کر دی گئی نا۔ عبدالحق نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ تمہاری محرومی کہاں ہے؟ اس کے لہجے میں بھی شکایت تھی۔ تم تو پہلے ہی اس سے دستبردار ہو گئی تھی، تمہارے لیے اس کی اہمیت ہی کہاں تھی؟ ارجمند اس کا جواب دینا چاہتی تھی، وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ تو اس محرومی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خود ہی اللہ کی محبت کے نام پر دنیا ترک کرنے پر تلا ہوا تھا، ورنہ اس نے تو صرف اس سے اپنے تعلق کو بچانے کے لیے ایثار کیا تھا۔ اب یہ تو اس کا دل ہی جانتا تھا کہ اس نے کتنی بڑی قربانی دی تھی۔ وہ تو بس اسے خوش اور دنیا اور آخرت میں کامیاب دیکھنا چاہتی تھی، مگر وہ اس کی محبت کو کہاں سمجھ سکا تھا؟ وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ جسے وہ اب اپنی محرومی اور اپنی سزا قرار دے رہا ہے، اس کے نزدیک اس کی اہمیت ہی کب تھی؟ 2 سال کے عرصے میں اسے یہ نعمت اس نے دی ہی کتنی تھی؟ ابتدائی عرصے کے بعد لمبی جدائی، پھر نوربانو کی موت کے نتیجے میں دوری، جسے پھوپھا جان کی محبت نے توڑا اور اسے دوسری سہاگ رات ملی۔ اس کے بعد عبدالحق کے فرسٹریشن کی اس رات کی قربت جس نے اسے زخمی کر دیا تھا، پھر عزت نفس کی بحالی کے لیے اس کی کوشش جس کے نتیجے میں اسے دھتکار دیا گیا، اور اس کے بعد وہ رات جب محبت سے عبدالحق اس کے قریب آیا، جو اس کے لیے اللہ کی رحمت تھی، جب اسے محبت بھی ملی اور عزت نفس بھی بحال ہوئی، اور اسی رات یہ سزا شروع ہوئی۔ مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی کسی بات سے عبدالحق کے شیشہ دل پر بال آئے، یہ وہ کبھی گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بڑی محبت سے عبدالحق کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، میں آپ سے محبت کرتی ہوں آغا جی، میں آپ کی شریک حیات ہوں، آپ کے ہر دکھ درد میں آپ کی شریک، آپ کی تکلیف میری تکلیف، آپ کی محرومی میری محرومی، میں آپ سے کسی بھی طور الگ نہیں ہوں، لیکن یہ سزا تو صرف میری ہے۔ عبدالحق نے کہا، کیسے؟
غسل صرف میرے لیے ناممکن ہو جاتا ہے، تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ فجر سے صرف میں محروم ہوتا ہوں، تم نہیں۔ ارجمند چونکی، واقعی اس طرف تو میں نے دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ اس نے سوچا، جو کچھ آغا جی پر گزر رہی ہے مجھ پر تو نہیں گزرتی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا بھید ہے؟ ضرور کوئی بڑی بات ہے۔ چپ کیوں ہو گئی؟ بولو نا۔ عبدالحق نے اسے خاموش دیکھ کر کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آغا جی، اس زاویے سے تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ارجمند کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ عبدالحق نے پریشانی کے باوجود اس کی شرمندگی محسوس کر لی۔ تم ایسی کیوں ہو رہی ہو جیسے شرمندہ ہو؟ شرمندہ تو میں ہوں آغا جی۔ کس بات پر؟ اس پر کہ آپ کے ہر دکھ درد میں شریک ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی، مگر ایسا ہے نہیں۔ اس میں تمہارا کیا قصور؟ عبدالحق نے اسے دلاسا دیا۔ یہ تو اللہ کے حکم سے ہے اور یہ طے ہو گیا کہ یہ سزا ہے۔ اب میرے جرم کی سزا مجھے ہی ملے گی، تمہیں تو نہیں۔ مگر جرم کیا ہے آپ کا؟ یہ سمجھ میں آ جائے تو بات ہی کیا ہے؟ پھر تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں نا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اللہ سے دعا کروں گا کہ جس عمل کی یہ سزا ہے مجھے اس کی آگہی عطا فرما دے، تاکہ میں عملی طور پر اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کروں، اور اس کے علاوہ اپنے تمام معلوم نامعلوم گناہوں پر توبہ کروں گا، جس میں وہ نامعلوم گناہ بھی شامل ہوگا جس کی یہ سزا ہے۔ میں بھی اللہ سے بہت دعا کروں گی آپ کے لیے۔ جزاک اللہ۔ عبدالحق خود کو کچھ ہلکا محسوس کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی اس پر سوچتے اور غور کرتے رہے۔ آدمی سوچتا ہے تو بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے، چاہے اصل بات نہ سمجھ پائے۔ سوچنے اور غور کرنے کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ وہ کوشش ہوتی ہے اور اس میں اخلاص ہوتا ہے۔ عبدالحق تو اپنے آغاز سے ہی سوچنے اور غور کرنے والا تھا، اور اللہ کی رحمت پر تو کبھی نہ کبھی ہر انسان غور کرتا ہے۔ دنیا کا نظام قائم ہی اس رحمت کے دم سے ہے۔ اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر بتایا کہ فرشتے اللہ کی حمد اور تسبیح ہر وقت کرتے ہیں اور زمین والوں کی طرف سے استغفار کرتے رہتے ہیں، ورنہ جس بڑے پیمانے پر شرک کیا جاتا ہے اور اللہ پر تہمت لگائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی شدت سے آسمان پھٹ پڑتا، اور یہ بھی طے ہے کہ فرشتے سب کچھ صرف اللہ کے حکم کی تعمیل میں کرتے ہیں، تو فرشتوں کا زمین والوں کے لیے استغفار اللہ کی رحمت ہی تو ہے۔ اور اللہ نے بتایا کہ جب اس کے بندے اس پر اولاد اور بیوی کا بہتان عظیم لگائیں تو وہ اس پر سب گناہوں سے بڑھ کر غضبناک ہوتا ہے، لیکن وہ قادر مطلق غضبناک ہونے کے باوجود ایسے بندوں کو مٹا نہیں دیتا، وہ ایسوں کی سزا کو قیامت کے لیے مؤخر کر دیتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ صبر تو اللہ کا وصف ہے، جس میں سے وہ پیغمبروں کو عطا فرماتا ہے یا اپنے بہت نیک بندوں کو، اور وہ بہتان عظیم لگانے والوں کو بھی متاع حیات سے محروم نہیں کرتا۔ عبدالحق ہمیشہ سے سوچتا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اوصاف اور واضح نظر آنے والی چیز اللہ کی رحمت ہے، اور اس کی وسعت ایسی ہے کہ اسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ بندہ سر توڑ کوشش کر لے نہیں بیان کر سکتا، اور خود اللہ نے نہایت جامع انداز میں بیان فرمایا کہ اس کی رحمت بے پایہ ہے، اور اس نے اس سے پوری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع اور سمجھ میں نہ آنے والی ہے، کیوں نہ ہو؟ وہ اللہ کی رحمت ہے، اس اللہ کی جسے کوئی سمجھ اور جان نہیں سکتا۔ اس کی رحمت ہو تو بندہ اس پر غور کرے، وہ اس پر خوش ہو اور رحمت فرمائے تو وہ جستا جستا اللہ کے حکم کے مطابق اس بندے پر آیا ہو، اسے نظر آئے، اور سب کو ایک جیسا نظر نہیں آتا، ایک جیسا سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ اس کا ثبوت ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک بندے کو ایک کام میں اللہ کی رحمت نظر آتی ہے تو سینکڑوں بندوں کو وہ محض اتفاق لگتا ہے، اور بہت سے تو اسے الٹا زحمت ہی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ عبدالحق اللہ کی رحمت پر غور کرتا تو بے بسی کے احساس سے نڈھال ہو جاتا، دماغ شل ہو جاتا۔ اللہ کی رحمت میں شامل عناصر اتنے ہیں کہ بندہ انہیں کبھی سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ کی تمام صفات اس میں شامل ہیں، اور پھر نعمتیں، وہ بھی اس رحمت کا حصہ ہیں۔ ان نعمتوں کی کثرت ایسی ہے کہ شمار کرنا تو دور کی بات، بندہ ان کے عشر عشیر کو بھی نہیں سمجھ سکتا، تو وہ رحمت کو کیا سمجھے گا؟ اس سے اس کی سمجھ میں ایک بات آتی تھی، اللہ نے یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے انسان کو زمین پر نہیں بھیجا، کیونکہ یہ سب سمجھنے کے لیے تو ازل سے ابد تک کی عمر بھی ناکافی ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ پر ایمان لانا ہے اور اس کی اطاعت کرنا ہے، اور ایمان بھی عقل سے نہیں، دل سے اور زبان سے، کیونکہ دل کا خمیر یقین ہے اور عقل کا شک۔ تو پھر غور کرنے کا حکم کیوں؟ صرف اس لیے کہ غور کرو تو اللہ خوش ہو کر تمہیں سمجھائے، اور تم اللہ کو تھوڑا سا سمجھو گے تو اس کے کچھ قریب ہوگے، ایمان بڑھے گا۔ غور کرتے رہو گے تو اللہ تھوڑا تھوڑا تمہیں بڑھاتا رہے گا، سمجھو گے اور فلاح پاؤ گے۔ انسان کی اعلیٰ ترین کامیابی اس کی معراج اللہ سے محبت ہے، لیکن محبت کیسے ہوگی اگر آپ اسے جانتے ہی نہیں؟ اور اگر آپ جان جائیں کہ وہ آپ کے لیے کیا کیا کر چکا ہے، کیا کیا کرتا ہے، اس کی نعمتیں اور اس کی عنایتیں کتنی ہیں،
تو آپ اس سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ اسے مولوی مہر علی یاد آ گئے۔ ایک بار انہوں نے کہا تھا، پتر عبدالحق، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ معبود برحق ہے، کہیں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ واحد احد اور یکتا ہے، نہ وہ کسی سے ہے نہ کوئی اس سے ہے، وہ مالک الملک ہے، سب کچھ اس کا ہے۔ جس نے یہ حقیقت سمجھ لی وہ فلاح پا گیا۔ وہ جس نے ان باتوں کی گواہی دی اور مانا اور عمل کیا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جی بے شک مولوی صاحب، اس نے کہا تھا، اور پتر، جس نے اسے دل سے معبود مانا وہ مخلوق میں سب سے افضل ہو گیا، اور جس نے ایمان اور بندگی کے ساتھ اس سے محبت بھی کی۔ عبدالحق نے سوال اٹھایا تھا، اس کی کیا بات کرتے ہو پتر؟ محبت کرنے والے کا تو درجہ ہی اور ہوتا ہے، اسے تو قرب عطا ہوتا ہے، اسے تو وہ دوست بنا لیتا ہے۔ مگر مولوی صاحب، آسان تو بندگی بھی نہیں، محبت تو اور بڑی ہے۔ اس دنیا میں نہ کچھ آسان ہے پتر، اور نہ ہی کچھ مشکل۔ جو وہ دے دے وہ آسان لگتا ہے، جو وہ نہ دے وہ مشکل، اور وہی تو ہے جو سب کچھ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور کسے کس چیز سے محروم رہنا ہے، تو وہ کبھی کسی کی محبت کو قبول بھی نہیں کرتا ہوگا۔ نہ پتر، کیوں قبول نہیں کرے گا؟ وہ تو بتاتا ہے کہ تم دنیا بھر میں محبت بانٹتے پھرتے ہو، جبکہ سب سے بڑھ کر تمہیں اس سے محبت کرنی چاہیے۔ وہ تو قدردان ہے، حوصلہ افزائی کرنے والا ہے پتر، تو وہ جسے رد کر دے وہ محبت نہیں ہوتی ہوگی۔ بندوں سے تو بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس کو سچ ثابت بھی کر سکتا ہے پتر، پر اللہ سے تو کچھ چھپا نہیں ہوتا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اس معاملے میں بندہ اللہ سے جھوٹ کبھی نہیں بولتا، وہ تو عاجز ہوتا ہے، جانتا ہے نا کہ جو کچھ وہ پیش کر رہا ہے خام ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے نا مولوی صاحب؟ ہاں پتر، تو پھر بندوں کی آزمائش کیوں؟ ایمان کے معاملے میں بھی اور محبت کے معاملے میں بھی۔ وہ تو درجات کے تعین کے لیے ہوتی ہے پتر، امتحان تو ہوگا، جانچ پڑتال تو ہوگی، نمبر تو دیے جائیں گے، تبھی تو پتا چلے گا کہ کون کس درجے پر ہے، کس نے کتنے نمبر لیے ہیں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کا فیصلہ حتمی ہے، اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ پھر بھی، ہاں پھر بھی، کیونکہ وہ عادل ہے، کسی کو حجت کرنے سے نہیں روکتا، اعتراض سے نہیں روکتا، فیصلہ کرتا ہے تو محبت تمام کر کے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، تم میرے کچھ سوالوں کے جواب دو پتر۔ کوشش کروں گا مولوی صاحب۔ ہدایت دینے والا بھی اللہ ہے، اور وہی جانتا ہے کہ کون ایمان لائے گا اور کون نہیں۔ یہ تو خود اللہ نے بتایا ہے قرآن میں، پیغمبر کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، تو اللہ ازل سے جانتا ہے کہ کون ایمان لانے والا ہے اور کون کفر کرنے والا۔ بے شک مولوی صاحب، تو پھر اللہ نے پیغمبر کیوں بھیجے، کتابیں کیوں اتاری؟ اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں دیا ہے، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ عذر پیش نہ کرے کہ اے اللہ، مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، نہ تو نے مجھے بتایا، نہ میرے پاس کسی سمجھانے والے کو بھیجا۔ کیوں؟ اسی لیے نا کہ حجت تمام ہو جائے۔ اللہ ایسا منصف ہے کہ مجرم کو صفائی پیش کرنے کا ہر موقع فراہم کرتا ہے، ہر جرم کا گواہ بھی موجود اور ثبوت بھی، بندے کا تو وجود بھی، اس کے اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ اس دن صرف سچ کا بول بالا ہوگا، وہ یوم الحق ہوگا۔ لیکن مولوی صاحب، بحث تو کافر اور مشرک کریں گے، ایمان والے اور محبت کرنے والے تو ایسا نہیں کریں گے۔ کریں یا نہ کریں یہ الگ بات، پر کر تو سکتے ہیں۔ جو مجرموں کو یہ رعایت دے رہا ہے وہ مسلموں کو نہیں دے گا۔ آزمائش کا سبب تو میری سمجھ میں اب بھی نہیں آیا۔ بات ہے درجہ بندی کی، درجات جہنم میں بھی ہیں اور جنت میں بھی، اور درجہ بندی اعمال سے ہوتی ہے۔ جس نے کفر کیا جہنم میں جائے گا، سخت شرک کیا جہنم کے اس سے نچلے درجے میں جائے گا، جس نے سرکشی کی اور نیچے، جس نے بغاوت کی اور نیچے، اور جو اللہ کے مقابلے میں دو بدو لڑنے کے لیے کھڑا ہو گیا وہ سب سے نچلے درجے میں جائے گا، بدترین عذاب جھیلے گا۔ جی بالکل، تو درجے ہوئے نا، اور درجے جنت میں بھی ہیں، اور درجے شرک کے بھی ہیں، اور ایمان کے بھی، اور ویسے ہی محبت کے بھی، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن آزمائشوں کے ذریعے محبت تمام کر دیتا ہے، اور ایمان والوں اور محبت کرنے والوں پر مہربان اور نعمتوں اور عنایات سے راضی کرنے والا ہے۔ نہیں چاہتا کہ کوئی دل میں بھی سوچے کہ میرے رب نے میری آزمائش کی ہوتی تو میں اس اپنے سے اوپر کے درجے والے سے بھی آگے نکل جاتا۔ تو آزمائشوں سے درجہ بندی ہوتی ہے پتر۔ یہ سب یاد آئے تو عبدالحق کے دل کو تقویت سی ہوئی۔ اس نے سوچا، سزا ہے یا آزمائش یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اس کا کام تو بہرحال اسے قبول کرنا ہے اور اس میں راضی رہنا ہے۔ رب کی ناراضی کا خیال ہے تو اسے راضی کرنا، اسے منانا ہے، اور اس کا ایک ہی ذریعہ ہے توبہ اور استغفار۔ بات پھر رحمت کی طرف آ گئی۔ اللہ کی رحمت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا،
اس کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں، اس کی مغفرت بھی اس کی رحمت کا ہی حصہ ہے، اور اس کی مغفرت کا دامن اتنا وسیع ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک پیدا ہونے، جینے اور مرنے والے تمام انسانوں کے گناہ وہ مغفرت ڈھانپ سکتی ہے۔ اللہ اللہ، یعنی روئے زمین پر زندگی گزارنے والے اور گزار کر جانے والے اربوں انسانوں کے گناہ اللہ کی رحمت کے سامنے ترازو میں پاسنگ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ عبدالحق کا بے بسی کا احساس ایک پل میں ہوا ہو گیا۔ ایسی رحمت کے سامنے مایوسی کیسی؟ پہلی بار اس کی سمجھ میں آیا کہ بندہ تو اپنے گناہوں کو بھی نہیں سمجھ پاتا، جو بے حد و بے حساب ہونے کے باوجود اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کی تعداد کے سامنے بالکل بے حیثیت ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کے سامنے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو وہ جسے یہ احساس ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اپنی پوری کوشش کے باوجود اپنے اس گناہ کو یاد نہیں کر پا رہا جو اللہ کی ناراضی کا سبب ہے، تو وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کی رحمت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اور اللہ کی رحمت اور مغفرت کیسی ہے؟ اسے پکارو، اے گناہوں کو بخشنے والے، توبہ کو قبول کرنے والے مہربان رب، میں اپنے کھلے اور چھپے، صغیرہ اور کبیرہ، معلوم اور نامعلوم تمام گناہوں پر توبہ کرتا ہوں، مجھے بخش دے، اور اگر تم سچے ہو تو ایک پل میں تمہارا رب تمہیں نوزائیدہ بچے کی طرح پاک اور معصوم کر دے گا۔ اللہ اللہ، معلوم گناہ تو 10-20 ہی ہوں گے، اور نامعلوم گناہ تو سمندر کے جھاگوں سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ یہ بات اس کے لیے خوشی اور طمانینت کا باعث تھی کہ اس بار وہ خوف اور غم سے نڈھال نہیں ہوا، وہ ہراساں بھی نہیں ہوا کہ اس کیفیت میں نہ کچھ سجھائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے۔ اس بار اللہ کی رحمت اس کے ساتھ تھی، وہ سکون سے سب کچھ سوچ اور سمجھ رہا تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ ارجمند کی قربت اللہ کی طرف سے اس کے لیے ممنوع ٹھہری ہے۔ اس نے سمجھ لیا کہ وہ آزمائش ہو یا سزا، یہ اللہ جانتا ہے، اور اسے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اسے اس کو قبول کر لینا ہے۔ پیغام بالکل صاف اور واضح ہے۔ نفس آدمی کے ساتھ نہ لگا ہوتا تو دنیا میں اطاعت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ، کہیں زیادہ ہوتی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے حکم دینے کے بعد اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں آدمی کو آزادی عطا کر دی ہے، اور آدمی عام طور پر نفس سے ہار جاتا ہے۔ اس معاملے پر غور کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ نے اس معاملے میں آزادی تو اسے بھی دی ہے، مگر ذرا سختی کے ساتھ۔ وہ نہیں جانتا، وہ نفس سے ہار جاتا ہے تو غسل اس کے بس میں نہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ تہجد اور فجر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب نفس سے ہار جانا تو بہت آسان ہے، البتہ نماز سے محرومی پر دکھ اور پچھتاوا اللہ کی رحمت ہے، لیکن بار بار یہ سب کچھ ہونے کی صورت میں وہ دکھ اور پچھتاوا کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جائے گا، اور وہ اس محرومی کو قبول کر لے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اس بے پرواہی ہی کی وجہ سے تو وہ نفع سے نقصان کی طرف جاتا ہے۔ عبدالحق کا وجود تھرا گیا۔ نہیں، میں انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے فیصلہ سمجھ لیا اور قبول کر لیا، لیکن میں کمزور ہوں، اس لیے اللہ سے استقامت کی دعا بھی کروں گا، اور اگر میں اپنے فیصلے پر قائم رہا تو یہ اللہ کی رحمت ہوگی، اور اگر میرے نفس نے مجھے زیر کر لیا، میں اپنے نفس سے ہار گیا تو اس کے ذہن میں سوال ابھرا تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس کے اندر سے فوراً ہی جواب ابھرا، اور وہ خسارہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ ابھی تو وہ صرف فجر سے محروم ہوا ہے، بات اس سے آگے بھی جا سکتی ہے، ظہر بھی، پھر عصر بھی، اور ممکن ہے کہ وہ پورے دن غسل سے محروم رہے۔ اس پر لرزہ چڑھ گیا۔ اگر اللہ نے اسے غسل ہی سے محروم کر دیا تو؟ نہیں، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس پر رحمت فرمائی ہے، اپنے حکم کو سختی سے اس پر نافذ کیا ہے۔ یہ تو مقام شکر ہے، اللہ نے اس کے لیے اس سے بچنے کی راہ نہیں چھوڑی، اور اگر وہ اسے قبول نہیں کرتا تو پھر یہ عام خسارہ نہیں ہوگا، وہ تو راندہ درگاہ ہو جائے گا۔ اس کا خوف دور ہو گیا، وہ اٹھا اور اس نے پہلے شکر کے 2 نفل پڑھے کہ اللہ نے اس پر رحمت فرمائی، پھر اس نے نماز حاجت کے 2 نفل پڑھے اور اللہ سے استقامت کی دعا کی۔ نماز پڑھ کر وہ اٹھا تو پرسکون تھا۔ ارجمند بھی اس سلسلے میں غور کرتی رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ معاملہ غیر معمولی نوعیت کا ہے۔ پہلی بار جب عبدالحق نے پانی کے برف جیسا ٹھنڈا ہونے کی شکایت کی تھی تو اس کے خیال میں یہ کوئی خاص بات نہیں تھی، سردی کا موسم تھا اور ایسا ہو جاتا ہے۔ اس نے پانی میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تھا، اسے تو وہ کافی گرم لگا تھا، اتنا گرم کہ وہ خود نہاتی تو اس میں ٹھنڈا پانی ضرور ملاتی، لیکن وہ کوئی چونکانے والی بات نہیں تھی۔ ہر شخص کے جسم کی ضرورتیں دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ جو پانی اسے گرم لگ رہا تھا وہ عبدالحق کو کم گرم لگ سکتا تھا، اور حمیدہ کو تو وہ ٹھنڈا ہی لگتا، مگر اس پر اسے تشویش ہوئی کہ عبدالحق کو وہ برف جیسا ٹھنڈا لگا۔ یہ بات تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ بہرحال ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کسی کی جسمانی ضرورتیں تبدیل بھی ہو جاتی ہیں۔ سردی میں بھی ٹھنڈے پانی سے نہانے والوں کو اچانک گرم پانی کی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ اور گرم پانی لے کر آئی،
اسے ملانے کے بعد تو وہ اس کے نزدیک کھولتا ہوا پانی تھا۔ وہ عبدالحق سے کہنا چاہتی تھی کہ اتنا گرم پانی تو جسم پر آبلے ڈال دے گا، لیکن اس نے کہا نہیں، بس دل میں اللہ سے عبدالحق کے لیے عافیت طلب کرتی رہی۔ اور پھر اسے عبدالحق کی چیخ سنائی دی تو اس نے یہی سمجھا کہ وہ گرم پانی کی وجہ سے چیخا ہے، لیکن عبدالحق نے بتایا کہ اسے وہ پانی بھی یخ بستہ لگا ہے۔ تو وہ پریشان ہو گئی کہ معاملہ پورا سرار ہے اور عبدالحق کو سردی چڑھ گئی تھی۔ بعد میں عبدالحق کے کندھوں پر آبلے دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ اس کا اندازہ درست تھا، پانی کھولتا ہوا ہی تھا، لیکن عبدالحق کے جسم کو بھی یخ بستہ لگا تھا۔ اس کے باوجود آبلے پڑ گئے تھے، جن کا احساس عبدالحق کو بعد میں تکلیف کی وجہ سے ہوا۔ اس نے سوچا کہ خیال کی طرح یہ معاملہ بھی مشتبہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ پہلے تو یہ اسے شیطان کی کاروائی لگی کہ وہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنے کو اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اب جب کہ عبدالحق اس کی طرف راغب ہو رہا ہے تو شیطان اسے دور کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ اور جب عبدالحق اس روز فجر سے محروم ہو گیا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ شیطان ہی ہے۔ وہ تو دوہرا کھیل تھا جس کا انجام ہر طرح سے شیطان کو پسند آتا، یا تو اس کے اور عبدالحق کے درمیان جسمانی تعلق منقطع ہو جاتا یا عبدالحق نماز سے دور ہو جاتا۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کا دل اس تجزیے کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ پھر اگلی بار اسے عبدالحق کی قربت نصیب ہوئی تو معاملہ برعکس تھا اور صورتحال وہی تھی۔ موسم بدل گیا تھا۔ عبدالحق نے اسے گرم پانی کو منع کر دیا تھا، لیکن اس بار شاور کا ٹھنڈا پانی عبدالحق کو کھولتا ہوا لگا۔ ارجمند نے اس پانی کے نیچے ہاتھ رکھا تو اسے وہ خوشگوار لگا، لیکن عبدالحق نے اس کے سامنے ہی چیخ مار کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ عبدالحق نے اسے اپنا کندھا دیکھنے کو کہا۔ اسے یقین تھا کہ وہاں آبلے پڑ گئے ہوں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ بہرحال عبدالحق کے کندھوں میں جلن ہوتی رہی جو آہستہ آہستہ معدوم ہو گئی۔ فجر کی نماز سے وہ اس بار بھی محروم ہو گیا۔ پہلی بار کو مشکل سہی، بہرحال اتفاق سمجھا جا سکتا تھا، لیکن جب وہی کچھ دوبارہ ہوا تو احساس ہو گیا کہ صورتحال سنگین ہے۔ ارجمند کو بھی احساس ہو گیا کہ اس کا دل ٹھیک کہہ رہا تھا اور اس کا تجزیہ غلط تھا۔ اس کی دلیل یہ تھی کہ دونوں بار عبدالحق کی فجر کی نماز قضا ہوئی تھی، لیکن ظہر سے پہلے اسے غسل کرنا نصیب ہو گیا تھا۔ اگر شیطان کے بس میں ہوتا تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے غسل اور نماز دونوں سے محروم کر دیتا۔ کچھ نہیں تو وہ عبدالحق کو غسل کے معاملے میں اس قدر خوفزدہ کر دیتا کہ ناپاکی ہمیشہ کے لیے اس پر مسلط ہو جاتی۔ اس بار انہوں نے اس پر بات کی۔ عبدالحق بہت پریشان تھا اور وہ اس کی دلجوئی کی کوشش کر رہی تھی۔ عبدالحق کا خیال تھا کہ اللہ اس سے ناراض ہے اور یہ اس کے لیے سزا ہے، جبکہ اس کے خیال میں یہ آزمائش تھی۔ اس نے تنہائی میں عبدالحق کی بات پر بہت غور کیا، لیکن اسے ناراضی کا کوئی سبب سجھائی نہیں دیا۔ عبدالحق اس کی فہم کے مطابق اللہ کا اطاعت شعار بندہ تھا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے اسے اپنا خوف بھی عطا فرمایا تھا، تبھی تو اسے ہر بات میں اللہ کی ناراضی کا خیال ہوتا تھا۔ اپنے ایسے بندے سے جس پر وہ اتنا فضل فرماتا ہو ایسے کہاں خفا ہوتا ہے؟ وہ تو اپنے عام بندوں سے بھی اتنی آسانی سے خفا نہیں ہوتا۔ وہ تو بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ محرومی دونوں کے لیے ہے اور سزا بھی، لیکن عبدالحق نے ٹھیک کہا، وہ تو پہلے ہی اللہ کو گواہ بنا کر اپنے ہر حق سے دستبردار ہو چکی تھی۔ اب تو اس کا حق بھی اس کے حق میں اللہ کے لیے انعام تھا، اور آزمائش یا سزا وہ جو بھی تھی صرف عبدالحق کے لیے تھی، کیونکہ غسل اس کے لیے تو دشوار نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی وہ نماز سے محروم ہوئی تھی۔ پھر اس پر اسے خیال آیا کہ وہ اپنے حق سے دستبردار کیوں ہوئی تھی؟ صرف اس لیے کہ عبدالحق نے اللہ کی محبت میں اسے ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تو کیا اللہ اب عبدالحق کو یاد دلا رہا ہے اپنی محبت کا دعویٰ اور اس کا ارادہ؟ اس کے دل میں یقین ابھرا کہ بات یہی ہے، اور غور کرنے پر اس کے سمجھ میں آیا کہ عبدالحق نے کیا غلطی کی ہے۔ اللہ کو یہ دونوں باتیں بہت ناپسند ہیں کہ اس کے بندے اس کی حرام کی ہوئی کسی چیز کو اپنے اوپر حلال کر لیں اور اس کی حلال قرار دی ہوئی کسی نعمت کو اپنے اوپر حرام کر لیں، اور عبدالحق نے یہی تو کیا تھا، خواہ اس کی نیت کتنی ہی اچھی رہی ہو۔ تو اللہ نے اس کی پاداش میں اسے عبدالحق سے خود دور کر دیا تھا۔ اس کا دل غم سے بھر گیا۔ عبدالحق اللہ کی ناراضی کا سبب جاننا چاہتا تھا اور وہ اسے بتا سکتی تھی۔ اس نے سوچا مجھے آغا جی کو یہ بات بتانی چاہیے، لیکن وہ ڈر گئی۔ کبھی امکان اس بات کا تھا کہ یہ جاننے کے بعد عبدالحق اسے آزمائش قرار دے کر اسے چھوڑ دے گا اور وہ اس کے نام سے بھی محروم ہو جائے گی۔ یہ وہ گوارہ نہیں کر سکتی تھی۔ دوسرے، وہ اپنے لفظوں سے عبدالحق کو اپنے سامنے ہلکا اور شرمندہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تاہم اس نے سمجھ لیا کہ اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ عبدالحق کو اس کے کمزور لمحوں میں بھی بہکنے نہ دے، اسے روک دے، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گی۔ عبدالحق کو کبھی اس سے انکار نہیں رہا تھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں ارجمند سے خوبصورت اور حسین کوئی لڑکی نہیں دیکھی، لیکن یہ بھی وہ پوری سچائی سے کہہ سکتا تھا کہ مرحومہ نوربانو سے زیادہ پرکشش اسے کبھی کوئی نہیں لگا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا
کہ نوربانو حسین تو کیا بامشکل قبول صورت تھی، کبھی وہ اس پر حیران بھی ہوتا۔ ارجمند کا بے پناہ حسن نگاہوں کے لیے دل نواز تھا، اس کو دیکھ کر جی نہیں للچاتا تھا بلکہ پاکیزگی کا احساس ہوتا تھا، دل میں اچھی سوچ ابھرتی تھی۔ وہ اللہ کی منائی کو دل میں سبحان اللہ کہہ کر بے ساختہ داد دیتا۔ میر انیس کا شعر پہلی بار پوری طرح اس کی سمجھ میں آیا تھا۔ پڑھیں درود کیوں نہ دیکھ کر حسینوں کو، خیال صنعت سانے ہے پاک بینوں کو۔ لیکن نوربانو خوبصورت نہ ہونے کے باوجود اسے بھڑکاتی، وہ جیسے آگ تھا اور وہ تیل۔ اس کو دیکھ کر اس کے وجود میں نفسانی خواہشیں مچلنے لگتی، اس کی دید میں سکون نہیں تھا، فتنے تھے۔ ارجمند کو دیکھ کر وجود میں روشنی اور ٹھنڈک پھیلتی اور نوربانو کو دیکھ کر آگ بھڑک اٹھتی۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتا کہ وہ اس کی بیوی ہے، ورنہ بہت بڑی آزمائش بلکہ فتنہ بن جاتی اس کے لیے۔ اللہ کی رحمت کہ وہ دونوں ہی اس کی بیویاں تھیں اور وہ جانتا تھا کہ شروع ہی سے وہ حسن پرست ہے۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ پھر حسین ترین ارجمند اس پر اثر انداز کیوں نہیں ہوتی، جبکہ واجبی شکل و صورت کی نوربانو اسے پاگل کر دیتی ہے۔ پھر اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ کشش زیادہ بڑی چیز ہے اور کشش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ مگر اب اچانک ایک بڑی تبدیلی آ گئی تھی، ارجمند میں اسے اس سے کہیں زیادہ کشش محسوس ہونے لگی جتنی نوربانو میں محسوس ہوتی تھی۔ یہ بات اس کے لیے اتنی ناقابل فہم بھی نہیں تھی۔ اس نے ارجمند کو ناقدانہ نظروں سے دیکھا۔ یہ بات یقینی تھی کہ وہ تبدیل ہوئی ہے، وہ پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ اس نے پہلے والی ارجمند کا تصور کیا اور اس کا سامنے موجود ارجمند سے موازنہ کیا تو یہ بات واضح ہو گئی، اور وہ تبدیلی قدرتی بھی تھی اور فطری بھی۔ پہلے ارجمند لڑکی تھی، نودمیدہ کلی جیسی، اور اب وہ ایک شگفتہ مہکتا ہوا پھول بن چکی تھی۔ ارجمند اس وقت سو رہی تھی اور وہ اسٹڈی میں اپنے معمولات سے نمٹ کر سونے کے لیے آیا تھا، لیکن ارجمند کو دیکھ کر وہ سونا بھول گیا۔ اس نے ارجمند کو بہت غور سے، بہت تفصیل سے دیکھا۔ اب وہ لڑکی نہیں تھی، لیکن اسے عورت بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس وقت وہ حسن و جمال کے اعتبار سے اپنے نقطۂ عروج پر تھی۔ شاید عورت وہ اس لیے نہیں لگتی تھی کہ ابھی ماں نہیں بنی تھی۔ اس نے بے ساختہ ارجمند کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر فوراً ہی کھینچ لیا۔ اسے یاد آ گیا کہ اسے اس نعمت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اس نے گھبرا کر منہ پھیر لیا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ عجیب بے پناہ کشش تھی، وہ اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور سر گھما کر پھر اسے دیکھنے لگا۔ اس بار نفسانی خواہش اتنی شدید تھی کہ اسے پہلے کبھی اس کا تجربہ ہی نہیں ہوا تھا۔ ایسا تو کبھی نوربانو کے معاملے میں بھی نہیں ہوا تھا۔ کئی بار اس نے ہاتھ بڑھایا لیکن اندر سے اٹھنے والی تنبیہی آواز بے حد توانا تھی۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ خواہش تند ہوتی گئی۔ ایسے میں آدمی ہار جاتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک مزاحمت موجود تھی جو خواہش کی تندہی کے ساتھ اس سے زیادہ بڑھ رہی تھی۔ اسے اپنی تہجد اور فجر کی پاسداری اور حفاظت کا خیال روک رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر تسبیح شروع کر دی، لیکن وہ اسے دیکھنے سے خود کو نہیں روک سکا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سو نہیں سکے گا اور بالآخر تہجد سے تو محروم ہو ہی جائے گا، لیکن اسے پتہ بھی نہیں چلا اور اسے نیند آ گئی۔ کتنی دیر میں آئی یہ وہ نہیں کہہ سکتا تھا، بس وہ اللہ کی رحمت تھی۔ وہ تہجد کے لیے اٹھا، فجر بھی پڑھی، نماز میں ارتکاز اور حضوری کی کیفیت بھی تھی، لیکن اس کے بعد ارجمند اس کے سامنے آئی تو وہ بے خود ہو گیا۔ اس نے ارجمند کو ایسے دیکھا کہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ خوبصورت اور پاکیزہ چہرہ، وہ اس کی شفاف اور روشن آنکھیں، وہ معصوم محبت بھری نگاہ، وہ دمکتی ہوئی پیشانی، وہ پھولوں کی طرح شگفتہ لب و رخسار۔ سبحان اللہ! پھر اس کی نگاہ نے نیچے کا سفر کیا اور وجود میں ایک شعلہ سا بھڑک اٹھا۔ دل سے اٹھتی سبحان اللہ کی آواز دھیمی ہوتے ہوتے معدوم ہو گئی۔ سوچیں منتشر ہونے لگیں۔ پہلی بار اس کی سمجھ میں آیا کہ مکمل حسن کیا ہوتا ہے۔ وہ صرف چہرہ نہیں تھا، سراپا تھا۔ وہ صرف پری چہرہ نہیں تھی، نہایت خوش بدن اور متناسب الاعضاء بھی تھی۔ وہ ایک ایسے خوبصورت درخت کی طرح تھی جو نہایت خوبصورت اور خوش رنگ پھولوں اور پھلوں سے لدا ہوا ہو۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی دیکھتی ہوئی نگاہوں کی حدت ارجمند تک نہ پہنچتی؟ کچھ یوں بھی کہ وہ اس کے لیے بالکل نئی بات تھی، لیکن احساس ہونے کے باوجود اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور حیران رہ گئی۔ عبدالحق کی آنکھوں میں مچلتی ہوئی خواہش تو بالکل واضح تھی، اور وہ تسلسل اور وارفتگی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظریں حیا کے بوجھ سے جھک گئیں، لیکن وہ اسے بہت اچھا بھی لگا۔ اس وقت کھانے کی میز پر حمیدہ نہیں تھی اور یہ غنیمت تھا۔ آغا جی ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ اس نے سرگوشی میں کہا۔ تو کیا ہوا؟ عبدالحق کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ کسی ٹرانس میں ہو۔ اس میں بے خودی تھی، جیسے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ارجمند کے لہجے میں ہلکی سی تنبیہ در آئی۔ تو کیا؟ عبدالحق کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ دادی اماں آنے ہی والی ہیں،
وہ دیکھیں گی تو کیا سوچیں گی؟ کیا سوچیں گی؟ وہ جو بھی سوچیں گی اس پر مجھے اتنی شرم آئے گی کہ شاید میں ان کے سامنے کبھی نظر نہ اٹھا سکوں۔ ارجمند نے سرد لہجے میں کہا، آپ کا مجھے پتہ نہیں، لیکن آپ شرمندہ نہ ہوئے تو اس پر مجھے حیرت ہوگی۔ اس بار عبدالحق بری طرح چونکا، اس کی پلکیں جھپکیں اور اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس وقت حمیدہ آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ تو نے ناشتہ شروع نہیں کیا پتر؟ حمیدہ نے قریب آ کر کہا، پھر وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ کے بغیر کیسے کروں اماں؟ چل اب تو میں آ گئی نا۔ لیکن عبدالحق کو ناشتے میں کوئی رغبت نہیں تھی۔ بار بار اس کی نظریں ارجمند کی طرف اٹھتیں، مگر وہ فوراً ہی نظر نیچی کر لیتا۔ دفتر میں بھی عبدالحق کا یہی حال رہا۔ ارجمند کا سراپا اس کی نگاہوں سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ ارجمند کی سمجھ میں بھی صورتحال آ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ تو انسان کی فطرت ہے، ایسی فطرت کہ جب وہ ناسمجھ بچہ ہوتا ہے تبھی سے وہ روبہ عمل ہوتی ہے۔ جس چیز کو ممنوع قرار دیا جائے اس میں کشش پیدا ہو جاتی ہے، اور جتنی سختی سے منع کیا جائے کشش بھی اتنی ہی زیادہ بڑھتی ہے، یہاں تک کہ اس سے لڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہی تو آزمائش ہے۔ آدمی زندگی کے مختلف ادوار سے گزر کر بڑھاپے کی حد میں پہنچ جاتا ہے، تب بھی ترغیبات اس کے سامنے رہتی ہیں اور ان سے اس کی جنگ جاری رہتی ہے۔ کبھی وہ ہارتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر ہارتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اور کبھی ایسے ہارتا ہے کہ ہتھیار ہی ڈال دیتا ہے۔ یہی زندگی ہے۔ اس کی سمجھ میں یہ بھی آ گیا کہ یہ آزمائش نہ اس کی ہے اور نہ ہی اس کی وجہ سے ہے، اس کے باوجود یہ عبدالحق سے بڑھ کر اس کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ نے میاں اور بیوی کا رشتہ ایسا بنایا ہے جیسے جسم اور لباس کا۔ جیسے وہ عبدالحق کی ذمہ داری تھی ویسے ہی عبدالحق بھی اس کی ذمہ داری تھا۔ عبدالحق ایک بڑا مقام حاصل کرنا چاہتا تھا تو اسے اس حصول کے لیے عبدالحق سے ہر طرح کا تعاون کرنا تھا، ہر طرح کی مدد کرنا تھی۔ اسے دیکھنا تھا کہ عبدالحق کو اس راستے میں کہیں ٹھوکر نہ لگے، وہ راستے سے نہ بھٹکے، وہ منزل پر پہنچے، کیونکہ عبدالحق کی کامیابی اس کی اپنی کامیابی تھی، صلہ تو اسے بھی ملنا تھا۔ اس صبح عبدالحق کی وارفتگی اور اس پر اپنے رد عمل سے اسے اندازہ ہو گیا کہ اب تک اللہ کی مہربانی اور اس کے فضل و کرم سے معاملات اس کے لیے نہایت آسان رہے تھے۔ بات اتنی تھی کہ اللہ کی رحمت سے اس نے خود کو عبدالحق کے تابع رکھا تھا۔ اس کا رویہ اب تک یہ رہا تھا کہ جو کچھ مل جائے اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر لے لو اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو نہ ملے اس کے بارے میں سوچو بھی نہیں، اور خود سے کوئی خواہش، کوئی مطالبہ نہ کرو، کوئی امید بھی نہ رکھو۔ امید تو صرف اللہ سے رکھنی ہے۔ جب آدمی کو اللہ کے فضل سے یہ وصف مل جائے تو اسے کسی سے شکایت کبھی نہیں رہتی، اور شکایات میں ہی تو باہمی تعلقات کے لیے شر اور فساد ہے۔ اب وہ پہلے سے بہتر طور پر سوچنے اور سمجھنے کے قابل تھی۔ شجر ممنوعی کی وجہ سے تو آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت سے بے دخل ہوئے تھے۔ شیطان کا یہ سب سے کامیاب اور مؤثر حربہ تھا۔ وہ دلوں میں منع کی گئی چیزوں اور کاموں کی خواہش جگاتا تھا، اور آدمی تو ہے ہی خواہشوں کا غلام، اس لیے تو وہ خسارے میں ہے۔ دشواری یہ ہے کہ آدمی جو کچھ سمجھتا ہے اس کے بارے میں بھی شکوک و شبہات کا شکار رہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ممکن ہے اس نے غلط سمجھا ہو، ممکن ہے یہ شیطان نے اسے سمجھایا ہو۔ ارجمند کی بھی یہی کیفیت تھی۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ وہ نکاح کے ذریعے عبدالحق پر حلال کی گئی تھی، اور اسی طرح عبدالحق بھی اس پر حلال کیا گیا تھا، اور جو کچھ اللہ نے حلال کیا اور عطا فرمایا وہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جس نے نعمت سے منہ موڑا تو ناشکری کی اور محرومی کو دعوت دی۔ عبدالحق کو اللہ سے محبت کی آرزو تھی۔ اب وہ سمجھ سکتی تھی کہ اس آرزو کی شدت اور بے تابی میں وہ غلطی کر گیا۔ آدمی کو کوئی بھی بڑا کام کرتے وقت نظیر سامنے رکھنی چاہیے، سب سے بڑی نظیر۔ یہ تو زندگی کے لیے بھی ہے جو بنیادی نعمت ہے، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظیر سامنے نہیں رکھی۔ اللہ نے جو حکم دیا آپ علیہ السلام بجا لائے، بغیر کسی جھجک کے، ہر آزمائش میں پورے اترے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ نہ خواہش کی نہ ہی دعویٰ کیا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ محبت میں دعوے کی نہ گنجائش ہے اور نہ ہی ضرورت۔ محبت تو خود کو آپ ہی ثابت کر دیتی ہے، اور اللہ کی محبت میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں۔ یہاں تو بس آدمی خواہش کرے تو اللہ سے دعا کرے، کیونکہ ملتا تو سبھی اسی کے حکم سے ہے، اسی کے خزانوں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے سامنے اللہ کی دعوت پیش کی، اس سے بالکل نہیں ڈرے۔ اللہ پر بھروسہ ایسا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی مدد گوارا نہیں تھی۔ ہنسی خوشی انجام سے بے نیاز آگ میں کود گئے۔ محبوب بیٹے کو قربان کرنے کے لیے دل و جان سے راضی اور عمل پیرا بھی ہو گئے، لیکن نکتہ یہ ہے کہ خود سے کچھ نہیں چھوڑا، جو چھوڑا اللہ کے حکم پر چھوڑا۔ محبوب بیوی اور شیرخوار بچے کو سنسان مقام پر، جہاں کھانے پینے کا بھی کوئی سامان نہیں تھا، چھوڑ کر رخصت ہوئے تو اللہ کے حکم پر، اور بیوی کے پوچھنے پر کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں، بے جھجک جواب دیا،
اللہ کے سہارے، اور فرما برداری ایسی کہ جاتے ہوئے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ کیسے کیسے دل چاہا ہوگا آپ علیہ السلام کا۔ تو محبت کا جزو اعظم فرما برداری اور اطاعت ہے۔ جب تو نے کہا مان گئے ہم، اور زندگی کی نظیر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پر صفا کی پہاڑی سونے کی ہو جاتی، جو چاہتے مل جاتا، لیکن مانگا کیا؟ اللہ کی رضا، اس کے بندوں کے لیے ہدایت، اپنی امت کے لیے مغفرت، فاقے بھی کیے، پیٹ پر پتھر بھی باندھے، اچھا کھانا خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کر کے کھایا، جو اللہ نے عطا کیا اس پر رغبت کی، اس سے استفادہ فرمایا، کسی چیز سے منہ نہ موڑا، نہ تکلیف سے اور نہ ہی راحت سے، ازدواج سے محبت فرمائی، نرمی برتی، انہیں خوش رکھا، صرف اپنے دور کے لوگوں کی نہیں، قیامت تک کے روئے زمین پر سانس لینے والے انسانوں کی فکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 63 سال کی زندگی میں صدیوں کی زندگی جیے۔ یہ ہے وہ زندگی جس کی پیروی کی جائے۔ ویسی زندگی جینا ممکن نہیں، لیکن اس کی کوشش بھی زندگی کے معیار کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے۔ ثابت ہوا کہ محبت رہبانیت میں نہیں، کامیابی بھی رہبانیت میں نہیں۔ اللہ کی محبت تو اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اللہ کہے ترک کر دو تو ترک کر دو، اللہ اپنانے کو کہے تو اپنا لو۔ وہ چونکی، اسے حیرت ہوئی کہ وہ یہ سب کیسے سوچ رہی ہے۔ سمجھ میں آیا کہ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت تھی کہ وہ جانتی تھی، اس نے دیکھا تھا کہ امتحانوں کی بہتر تیاری کے لیے ماڈل ٹیسٹ پیپر بنائے جاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ سوال کس طرح کے ہوں گے اور جواب کیا ہونے چاہیے۔ اور زندگی بے شمار سیکشنز پر مشتمل ایک طویل مضمون ہے، امتحان ہے، جس کے نتیجے کا اعلان قیامت کے دن ہونا ہے۔ تو یہ ماڈل ٹیسٹ پیپر کی سہولت اللہ کی جاری کی ہوئی ہے۔ مردوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، اور عورتوں کے لیے امہات المومنین کی زندگی۔ اس پر نظر رکھو، اس سے رہنمائی حاصل کرو تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ محبت کی آرزو کے جوش میں عبدالحق نے غلط سمت میں قدم اٹھا لیا تھا۔ وہ ترک دنیا کی طرف چل پڑا تھا۔ وہ اللہ کی خاطر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے منہ موڑ رہا تھا۔ اس نے اپنے قد سے بہت بڑا ارادہ کیا تھا، اور شاید اللہ سے تائید طلب کیے بغیر کیا تھا۔ ایسے میں تو آزمائش بہت سخت ہوتی ہے، اور اب وہ اسے سزا سمجھ رہا تھا، اور یہ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ کس جرم کی سزا ہے۔ سچ ہے، آدمی صرف اسی وقت کچھ سمجھتا ہے جب اللہ کی مرضی ہو، اور وہ جانتی تھی کہ یہ آزمائش ہے۔ وہ وجہ سمجھ گئی تھی، لیکن اسے نہیں سمجھا سکتی تھی۔ وہ اس وضاحت اور تشریح کو اس کے نفس کا شاخسانہ سمجھ کر مسترد کر دیتا۔ وہ ہلکی بھی ہوتی اور عبدالحق کو اس سے فائدہ بھی نہ ہوتا، اس لیے اس نے چپ رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن اب اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے تھا، اور اب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ آزمائش اس کے لیے بھی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے اس طرح جڑے ہوتے ہیں کہ ایک کا عمل دوسرے پر اثر انداز ہوتا ہے، اچھا ہو یا برا۔ صبح عبدالحق کی دہکتی نظروں نے اس کے وجود میں سپردگی کے ساتھ خواہشات جگا دی تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو صرف عبدالحق کی عملی پیش قدمی کے نتیجے میں اس کا رد عمل ابھرتا تھا۔ یہ بہت خطرناک بات تھی، اور اس نے اس کی ذمہ داری اور بڑھا دی تھی۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے اسے، اس کے وجود کو عبدالحق کی آزمائش بنایا ہے، اور اس کے اندر کی سپردگی نے اس آزمائش کو عبدالحق کے لیے اور سخت کر دیا ہے۔ اس کیفیت میں اگر وہ ایک بار بھی عبدالحق کی طرف لپکی تو عبدالحق سنبھل نہیں سکے گا، اور اس کے بعد بات آگے بھی بڑھ سکتی ہے۔ 1 سے 2 نماز، 1 دن سے 1 ہفتے تک، بلکہ اس سے آگے بھی معاملہ جا سکتا ہے۔ تو اسے خود کو بھی روکنا تھا اور عبدالحق کو بھی۔ ان میں سے ایک بھی بہت مشکل تھا، جبکہ یہاں تو دو تھے۔ اس روز اس نے خاص طور سے نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے مدد چاہی۔ اس رات اسے احساس ہوا کہ اس کے وجود میں کچھ الارم نصب کر دیے گئے ہیں۔ عبدالحق اس کی طرف دیکھتا تو الارم بجنے لگتے۔ وہ دوپٹہ ڈھنگ سے لیتی، لیکن اسے دوپٹے کے بہت مختصر ہونے کا احساس ستانے لگتا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے وجود کو، جو عبدالحق کے لیے بہت خطرناک ترغیب بن چکا ہے، کیسے چھپائے۔ اس کے نتیجے میں اس نے فیصلہ کیا کہ عبدالحق کے سامنے کم سے کم آئے گی۔ یہ بھی آسان نہیں تھا، مگر کچھ نئی مصروفیات کے ذریعے وہ ایسا کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے گھر میں بھی ہر وقت چادر اوڑھنی شروع کر دی۔ وہ ہمیشہ عبدالحق سے پہلے سو جاتی تھی۔ اس رات اپنے اندر کے الارم کی وجہ سے گہری نیند کے باوجود اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جاگی، لیکن اس نے آنکھیں کھولنے کے بجائے آنکھوں میں جھیری سی بنا لی۔ نگاہ کو اندھیرے سے ہم آہنگ ہونے میں کچھ دیر لگی، پھر اس نے دیکھا کہ عبدالحق وارفتگی سے اس کے سراپے کو تک رہا ہے۔ پھر جیسے وہ چونکا اور اس نے کروٹ بدل لی۔ گرمی کے موسم میں وہ چادر اوڑھ کر نہیں سوتی تھی، چادر اسے بوجھ لگتی تھی، لیکن اب اس نے سوچ لیا
کہ اگلے روز سے وہ خود کو بہت اچھی طرح چادر میں لپیٹ کر سویا کرے گی۔ عبدالحق نے پھر کروٹ بدلی اور پہلے کی طرح اسے تکنے لگا۔ وہ دل میں عبدالحق کے لیے صبر کی دعا کرتی رہی۔ پھر عبدالحق نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، قریب تھا کہ وہ بدن چرا کر پیچھے ہو جاتی، لیکن اس سے پہلے ہی عبدالحق نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، وہ یقیناً ذکر کر رہا تھا۔ اگلے روز وہ دن بھر اس مسئلے پر غور کرتی رہی۔ اس کی سمجھ میں کچھ باتیں آئیں۔ بنیادی بات یہ تھی کہ اسے خود کو عبدالحق کے لیے پرکشش ہونے سے روکنا تھا، جبکہ اللہ نے اسے نہایت خوبصورت اور پرکشش بنایا تھا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ یہ اس کے ساتھ کیسا الٹا معاملہ ہوا ہے۔ عورتیں اپنے شوہروں کے لیے سنگھار کرتی ہیں، اپنی کشش کو اجاگر کرتی ہیں، اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، مگر اسے اپنے شوہر کی فلاح کے لیے اس کے برعکس کرنا ہے۔ اسے اپنے شوہر کو خود پر ملتفت نہیں کرنا، بلکہ اسے بیزار کرنا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے اس پر سوچا۔ چہرے کا تو وہ پہلے ہی کوئی خیال نہیں کرتی تھی، وہ تو کبھی لپسٹک بھی نہیں لگاتی تھی، لہٰذا وہ اتنا ہی کر سکتی تھی کہ بے ڈھنگا اور ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے، ان رنگوں کا انتخاب کرے جو عبدالحق کو ناپسند ہیں، تیز خوشبو لگائے جس سے عبدالحق بدکتا ہے، اور اس نے سوتے ہوئے چادر اوڑھنی شروع کر دی۔ اس کے الارم بدستور کام کر رہے تھے، لیکن ایسا لگا کہ کوئی تدبیر کام نہیں کرے گی۔ اس کی ہر کوشش ناکام رہی۔ ہر رات عبدالحق کی وہی کیفیت ہوتی، اور جب بھی ایسا ہوتا ارجمند کی آنکھ کھل جاتی، مگر وہ عبدالحق پر یہ بات ظاہر نہ کرتی۔ وہ عبدالحق کی کشمکش دیکھتی۔ عبدالحق کی بے تاب خواہش اس کے اپنے اندر بھی فتنے جگا دیتی۔ اسے ہر پل یہ ذہن میں رکھنا ہوتا کہ اسے دو طرفہ جنگ لڑنی ہے، خود سے بھی اور عبدالحق سے بھی۔ عبدالحق اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا اور کھینچ لیتا، وہ خود کو ذکر میں مصروف کرتا، منہ پھیرتا، مگر پھر اس کی طرف دیکھتا، اور ہر گزرتی رات کے ساتھ عبدالحق کے اس کی طرف ہاتھ بڑھانے میں تواتر آ رہا تھا۔ ارجمند نے سمجھ لیا کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں جب عبدالحق اسے چھوئے گا اور اسے اس کو روکنا پڑے گا۔ وہ وقت ایک نہیں کئی زاویوں سے اس کے لیے سخت ہوگا۔ وہ اللہ سے دعا کرتی کہ اللہ اس وقت کو ان دونوں سے دور رکھے اور اسے استقامت عطا فرمائے، اور پھر ایک رات وہ وقت آ ہی گیا۔ ارجمند عبدالحق کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گئی تھی۔ آزمائش تو انسان کے لیے ہوتی ہی سخت ہے، یا یوں کہیے کہ اللہ جب چاہے تو انسان کو کڑی سے کڑی آزمائش سے بچا لیتا ہے، اسے اپنے بندے کے لیے آسان کر دیتا ہے، اسے آسانی اور کامیابی کے ساتھ اس سے گزار دیتا ہے، اور جب چاہے کسی آزمائش کو اس کے لیے سخت کر دیتا ہے۔ وہ آزمائش اس کے لیے زیادہ کڑی تھی کہ ارجمند اس کی بیوی تھی، اس کے تصرف میں تھی، اور اللہ کی طرف سے اسے اس پر ہر طرح کا حق حاصل تھا۔ ایسے میں خود کو روکنا آسان نہیں ہوتا۔ بس یہ خیال اسے بچا لیتا تھا کہ وہ اپنی نماز کی حفاظت کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، خود سے اور اپنے نفس سے۔ پھر اس نے ارجمند میں تبدیلیاں دیکھیں۔ پہلے ایسا ہوتا تو شاید اسے پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ وہ ارجمند کو غور سے کب دیکھتا تھا، لیکن اب تو اس کا جی چاہتا تھا کہ ارجمند ہر وقت سامنے رہے اور وہ اسے دیکھتا رہے، بلکہ اس کا جی تو چاہتا تھا کہ، اور تصور میں تو وہ ہر وقت رہتی تھی، دفتر کے اوقات میں بھی، استغفار، نوافل، قرآن اور ذکر۔ شام سے رات سونے کے وقت تک وہ اور کچھ کرتا ہی نہیں تھا، بس ایک نور الحق کے معمول کے لیے وقفہ کرنا ہوتا تھا، اور سونے کے لیے وہ بیڈ روم میں جاتا تو آزمائش شروع ہو جاتی۔ اسے تو لگتا تھا کہ وہ رات بھر سو ہی نہیں سکے گا، لیکن یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت تھی کہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی کشمکش کے بعد بالآخر اسے نیند آ جاتی تھی۔ وہ اس پر خاص طور پر اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ ایک رات اس نے معمول کے مطابق سر گھما کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ارجمند پوری طرح چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ وہ جھنجھلا گیا۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ گرمی کے موسم میں تو ارجمند کو چادر سے الجھن ہوتی تھی، تو کیا وہ اب اسے دیکھنے سے بھی محروم ہو جائے گا؟ اس نے جھنجھلا کر سوچا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ چادر نوچ کر پھینک دے، لیکن یہ بڑی بد تہذیبی کی بات ہوتی۔ اس کے دل نے اس خیال پر اسے ملامت کی اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس سے ایک تبدیلی بہرحال آئی۔ اس کی شدت میں تو کمی ہوئی، لیکن جھنجھلاہٹ مستقل ہو گئی۔ پہلے اس کے اندر ارجمند کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانے کی خواہش ابھرتی تھی، جبکہ اس رات وہ اس دشمن دید چادر کو نوچ پھینکنے کے لیے بار بار ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ بہرحال اللہ کی رحمت سے کچھ دیر بعد اسے نیند آئی۔ اس نیند کا یہ بہت بڑا کمال تھا کہ وہ بہت گہری اور بھرپور نیند ہوتی تھی، تازہ دم کر دینے والی۔ اس صبح اس نے دفتر کے لیے تیار ہوتے ہوئے ارجمند سے کہا، رات تم چادر اوڑھ کر سو رہی تھیں؟ جی آغا جی، خیریت تو ہے، طبیعت تو ٹھیک تھی؟ اس نے لہجے میں تشویش سموتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل ٹھیک تھی۔ تو پھر تمہیں تو چادر سے الجھن ہوتی تھی ہمیشہ۔ جی کوئی تبدیلی آئی ہے مجھ میں، ارجمند نے کہا۔ اب چادر اوڑھے بغیر نیند ہی نہیں آتی کسی طرح۔ اب عبدالحق اس سے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ ایسا نہ کرو، اس کا نہ کوئی جواز تھا اور نہ یہ اس کا حق تھا۔ وہ چپ ہو گیا۔ اس بات کا تو اسے اندازہ نہیں ہو سکا
کہ ارجمند اس کے سامنے آنے سے گریز کر رہی ہے، کیونکہ پہلے کبھی وہ اس پر دھیان ہی نہیں دیتا تھا۔ لیکن یہ اس کی سمجھ میں آیا کہ ارجمند میں واقعی کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے، بہت کچھ بدل گیا تھا۔ اتوار کو وہ دونوں قرآن فہمی کے لیے بیٹھے تو اسے کچھ ناخوشگواریت کا احساس ہوا۔ غور کرنے پر اس کی سمجھ میں بھی آ گیا، یہ اتنی تیز خوشبو لگائی ہوئی ہے تم نے؟ اس بار اس کے لہجے میں کھلا اعتراض تھا۔ جی، آپ کو بری لگ رہی ہے؟ بری تو نہیں، ناخوشگوار کہہ لو، عبدالحق نے کہا۔ لیکن تمہیں تو بہت ہلکی خوشبوئیں پسند تھیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھ میں کوئی تبدیلی آئی ہے، ارجمند نے سادگی سے کہا۔ آپ منع کرتے ہیں تو نہیں لگاؤں گی۔ میں نے منع تو نہیں کیا، عبدالحق نے مدافعانہ انداز میں کہا۔ تمہیں اچھی لگتی ہے تو میں تمہیں کیوں روکوں؟ اسے امید تھی کہ اس کی ناپسندیدگی سمجھ کر ارجمند خود ہی تیز خوشبو سے پرہیز کرے گی۔ شکریہ آغا جی۔ عبدالحق کو اس سے مایوسی ہوئی، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ لیکن باہر جاتے ہوئے ایسی خوشبو نہ لگانا۔ میں جانتی ہوں آغا جی، اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ باہر جاتے ہوئے تو میں خوشبو لگاتی ہی نہیں۔ پھر عبدالحق کو احساس ہوا کہ تبدیلی ارجمند کے لباس میں بھی آئی ہے۔ وہ گہرے رنگ کے بڑے پھولوں والے کپڑے پہننے لگی تھی جو بہت گوار لگتے تھے۔ اسے حیرت ہوئی کیونکہ ارجمند کو اس نے ہر معاملے میں ہمیشہ خوش ذوق پایا تھا، اور یہی نہیں، اب وہ کپڑے بہت ڈھیلے ڈھالے پہن رہی تھی۔ اس نے اس پر اسے ٹوک دیا۔ تنگ کپڑوں میں مجھے گھٹن محسوس ہوتی ہے آغا جی، ارجمند نے جواب دیا۔ مگر اتنے ڈھیلے کپڑے مجھے اچھے لگتے ہیں، آرام ملتا ہے۔ اس کے کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں تھی، لیکن عبدالحق سوچتا ضرور رہا کہ ان سب چیزوں سے کتنا فرق پڑا ہے۔ ارجمند جیسی حسین لڑکی بھی اوسط درجے کی لگنے لگی ہے۔ ڈھیلا لباس اس کی خوبصورتی کو چھپا لیتا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ ارجمند کی اس تبدیلی سے اسے فائدہ ہوا ہے، اس کی آزمائش ہلکی ہو گئی ہے۔ اسے دیکھ کر وہ جس طرح بھڑکتا تھا وہ کیفیت ختم ہو گئی ہے۔ اب کم از کم اس کا تصور اسے نہیں ستاتا تھا۔ دفتر میں بھی وہ سکون سے کام کرنے لگا تھا۔ لیکن رات کا معاملہ ویسا ہی تھا، بلکہ اور سنگین ہو گیا تھا۔ بستر پر لیٹنے کے بعد کم از کم 1 گھنٹے تک وہ حالت جنگ میں رہتا تھا، اور جنگ بھی ایسی کہ ہر لمحہ اسے ڈر رہتا کہ وہ ہارنے والا ہے، اور وہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت اور کرم ہے کہ بالآخر اسے نیند آ جاتی ہے، اور محض نیند نہیں، بہت گہری اور پرسکون نیند۔ مگر ایک اور بات وہ جانتا تھا، ہر رات خواہش کی شدت بڑھ رہی تھی، اور اسی لحاظ سے اس کی مدافعت کم ہو رہی تھی۔ اس کے سوچنے کے انداز میں تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ منطق کا سہارا لے رہا تھا۔ اس کے اندر یہ سوچ ابھرتی تھی کہ غسل کے معاملے میں دوبارہ جو کچھ ہوا وہ محض اتفاق تھا، ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سوچ اس کی خواہش کا ہتھیار ہے۔ وہ اس سے لڑتا تھا، لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ بالآخر اسے ہار جانا ہے، اور جب دل میں یہ خیال جڑ پکڑ لے تو آدمی ہار ہی جاتا ہے، اور وہ ہار گیا۔ اس نے ارجمند کو جگایا جو پہلے ہی جاگ چکی تھی۔ کیا بات ہے آقا جی؟ مجھے تمہاری ضرورت ہے، مجھ سے ضبط نہیں ہوتا، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ نہیں آقا جی، یہ مناسب نہیں ہوگا، ارجمند نے بڑی لجاجت سے کہا۔ تم مجھے انکار کر سکتی ہو؟ عبدالحق بپھر گیا۔ نہیں کر سکتی، پھر بھی کر رہی ہوں۔ یہ کیسے منطق ہے؟ منطق نہیں، یہ حقیقت ہے آقا جی، اور میں انکار اپنی وجہ سے نہیں، آپ کی وجہ سے کر رہی ہوں۔ میں بچہ ہوں کہ تم میری فکر کرو؟ دیکھیں آقا جی، آپ کو ہر طرح کی خوشی اور آسودگی فراہم کرنا میرا فرض ہے، لیکن آپ کے اور اللہ کے تعلق کی حفاظت کی فکر کرنا بھی میرا فرض ہے۔ آپ جس بلند مقام کی خواہش کرتے ہیں، میں آپ کو اس سے بھی اوپر دیکھنا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، کچھ بھی چھوڑ سکتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ آپ اس وقت جو چاہتے ہیں وہ میرے لیے اعزاز بھی ہے اور بہت بڑی خوشی بھی۔ میں عورت ہوں، میری حیا آپ کو یہ بتانے سے روکتی ہے، مگر آپ کی محبت مجھے آپ کو یہ بتانے پر مجبور کرتی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ضبط صرف آپ نہیں کر رہے، میں بھی کر رہی ہوں۔ لیکن تم تو… ارجمند نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کیا کہیں گے، مگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ جو کچھ ابھی میں نے کہا اس پر اللہ میرا گواہ ہے۔ اب آپ چاہیں تو میری بات کو رد کر دیں۔ عبدالحق جھرجھری لے کر رہ گیا۔ اس میں تو وہ کوئی شبہ نہیں کر سکتا تھا، ارجمند ویسے بھی جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ اس پر اللہ کو گواہ بنانا اور اس کی محبت سے تو وہ واقف ہی تھا۔ اچھا، ہم اس پر بات تو کر سکتے ہیں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ضرور، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پر تفصیل سے بات کر لینی چاہیے، ارجمند نے کہا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عبدالحق تو پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس سلسلے میں؟ پہلے تم بتاؤ کہ تم مجھے کیوں روکتی ہو؟ آپ جانتے ہیں پھر بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں، ارجمند کے لہجے میں شکایت تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کے ساتھ پھر وہی کچھ ہو۔ آپ نماز سے محروم ہو،
آپ کو پھر اسی ذہنی اور جسمانی اذیت سے گزرنا پڑے۔ میں بھی یہ نہیں چاہتا، عبدالحق نے پرخیال لہجے میں کہا، لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ نفسانی خواہش کے زیر اثر ایسا سوچ رہے ہیں، یہ شیطان کا طریقہ کار ہے۔ وہ اسی طرح آدمی کو گھیرتا اور اکساتا ہے، توجیہ و تعویل کے ذریعے، منطق کے ذریعے۔ یہ کیسی بات کی تم نے؟ عبدالحق بھڑک گیا۔ شیطان تو اس رشتے، اس تعلق کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، لیکن شیطان کے ہر وار کے پیچھے ایک ہی مقصد ہوتا ہے، انسان سے اللہ کی نافرمانی کرانا۔ لیکن اس میں اللہ کی نافرمانی ہے کب؟ یہ تو اللہ کی حلال نعمت ہے۔ آپ بھول رہے ہیں، ارجمند نے نہایت نرم لہجے میں کہا۔ پچھلی بار ہمارے درمیان اس پر بات ہوئی تھی، ہم دونوں ہی اس پر متفق تھے کہ وجہ کوئی بھی ہو، اللہ ہمیں اس سے روک رہا ہے۔ میں نے اسے آزمائش سمجھا تھا اور آپ نے اللہ کی ناراضی، تو اس صورت میں یہ اللہ کا حکم ہی ہوا نا۔ عبدالحق لاجواب ہو گیا، اپنی کہی ہوئی بات سے وہ کیسے انکار کر سکتا تھا؟ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ میری جذباتیت تھی، اب مجھے لگتا ہے کہ وہ محض اتفاق تھا، اور میں کہتی ہوں کہ یہ سوچ آپ کے نفس کا فریب ہے۔ اس بار بھی وہی کچھ ہوا تو میں اسے حقیقت تسلیم کر لوں گا۔ ارجمند چند لمحے سوچتی رہی، اور وہی کچھ ہوا تو آپ پہلے سے زیادہ ڈپریس ہو جائیں گے، یہ میں نہیں چاہتی۔ جو بھی ہو، میں ایک بار اور آزمانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں آغا جی، صبر میں عافیت ہے، اللہ کی رضا ہے، ارجمند نے اسے سمجھایا۔ عبدالحق جھنجھلا گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم مجھے کیوں روک رہی ہو؟ اس لیے روک رہی ہوں کہ یہ سزا یا آزمائش جو کچھ بھی ہے، میں اسے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ یہ صرف آپ کے لیے ہے، غسل آپ کے لیے باعث اذیت بنتا ہے، نماز صرف آپ کی قضا ہوتی ہے، میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے روکتی ہوں کہ بعد میں ایک طرف تو میں آپ کی تکلیف اور دکھ پر کڑھوں گی، تو دوسری طرف سے میرے ضمیر پر بوجھ ہوگا کہ میں نے خود غرضی کا مظاہرہ کیا۔ تم نے مجھے سمجھا لیا، لیکن میں ماننے والا نہیں۔ ارجمند پھر سوچ میں پڑ گئی، پھر چند لمحے بعد اس نے سر اٹھایا اور بولی، اچھا تو میری ایک بات مان لیں۔ بولو۔ آج رہنے دیں، کل سہی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں جھک گئیں۔ چلو ٹھیک ہے، بس اب آپ سو جائیں۔